बहू पर रोज इल्जाम लगता कि वो घर से चीजें चुराती है। जो भी चीज शोहर बाहर से भेजता वो दूसरे दिन गायब होती है। शोहर बीवी से पूछता तो बीवी कहती कि ये सब झूठ है। शोहर परेशान था। आखिरकार शोहर ने घर में छुपकर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। एक रात इसने परदेश में बैठकर अपने मोबाइल पर लाइव फुटेज देखी तो इसके होश उड़ गए, क्योंकि घर के आंगन में फैली हुई मनहूस खामोशी इस बात की गवाही दे रही थी कि आज फिर कोई तूफान उठने वाला है। और इस तूफान की जर्द में आने वाली कोई और नहीं बल्कि वही सायरा थी, जो पिछले 2 साल से इस घर की चार दीवारी में अपनी इज्जत और सुकून की जंग लड़ रही थी। सूरज भी पूरी तरह ढला नहीं था, मगर घर के दरो दीवार पे उदासी और वहशियत का साया घेरा हो चुका था। सास की आवाज किसी तेज धार आले की मानिंद फिजा का सीना चीरती हुई बुलंद हुई और सीधी सायरा के दिल पे जा लगी, जो बावर्ची खाने में बर्तन समेट ही रही थी। इल्जाम वही पुराना था, मगर इस बात शिद्दत पहले से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि इस बार गायब होने वाली चीज कोई मामूली रकम नहीं थी, बल्कि वो 50,000 रुपए थे, जो उमर ने अपनी माँ के इलाज और घर के राशन के लिए भेजे थे। सास का कहना था कि इसने सुबह ही अलमारी के निचले खाने में रखे थे, और अब जब जरूरत के वक्त देखा तो वहां कुछ भी नहीं था सिवाय खाली जगह के। ये सुनते ही ससुर भी अपने कमरे से बाहर निकल आए और इनकी आंखों में तैरता हुआ शक और गुस्सा देखकर सायरा का दम घुटने लगा। वो जानती थी कि यह अब कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 6 माह से ये सिलसिला तवातर के साथ चल रहा था। कभी 5,000 गायब होते तो कभी सोने की छोटी बालियां, और आज तो हद ही हो गई थी कि पूरी की पूरी रकम का सफाया हो चुका था। सास ने अलमारी खोली छोड़कर सहन में ही अदालत लगा ली थी और सायरा को बाजू से पकड़कर बाहर खींच लाया गया। इसका दुपट्टा सर से ढलक गया था और चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था। वो बार बार कस्में खा रही थी कि उसे नहीं मालूम पैसे कहाँ गए, मगर इसकी आवाज नकार खाने में तोते की आवाज बनकर रह गई। सास का लहजा जहरीला था। वो कह रही थी कि तेरे आने से पहले तो कभी एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हुआ। ये तेरे ही लक्षण है, जो तू अपने गरीब मेके वालों का पेट भरने के लिए हमारे घर को दीमक की तरह चाट रही है। सायरा की आंखों से आंसू जारी थे, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसकी नजरें बेइख्तियार सामने वाले कमरे के बंद दरवाजे की तरफ उठी, जहां गहरी खामोशी थी। वो जानती थी कि दरवाजे के पीछे कौन है और वो क्यों बाहर नहीं आ रहा, मगर वो ये राज था जो अगर वो उगल देती तो इस घर की बुनियादें हिल जाती और शायद बूढ़े माँ बाप इस सदमे से ही मर जाते। इसलिए वो चुप थी, और ये चुप उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इधर 7 समंदर पार उमर अपने घर से थका हारा कमरे में वापस लौटा तो उसे घर से आई कॉल ने मजीद परेशान कर दिया। इसके हाथ में मौजूद बरकी आले की स्क्रीन पर माँ का नंबर देखकर ही इसका माथा ठनका था, और जब इसने फोन सुना तो वही हुआ जिसका उसे डर था। माँ की रोती हुई आवाज और बाप के सख्त लहजे में की गई शिकायत ने इसके आसाब तोड़ दिए थे। वो मेहनत मजदूरी करके खून पसीना एक करके पैसे भेजता था, और यहाँ ये आलम था कि घर वाले बुनियादी जरूरियात को तरस रहे थे। उमर का दिमाग माउफ हो चुका था। उसे अपने बीवी सायरा से मोहब्बत थी, और उसे अब तक यही लगता था कि शायद माँ बाप बुढ़ापे की वजह से चीजें रखकर भूल जाते हैं, या फिर सायरा सच कह रही है। मगर आज की वारदात ने उसके यकीन की इमारत में दरार डाल दी थी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम हवा में तहलील नहीं हो सकती थी, और घर में सायरा के सिवा कोई बाहर का बंदा आता जाता नहीं था। उमर ने फोन बंद किया और सर पकड़कर बैठ गया। शक का बीज जो कई महीनों से इसके दिल की जमीन में बोया जा रहा था,
اب تناور درخت بن چکا تھا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے سر اٹھانے لگے کہ کہیں واقعی سائرہ اپنے گھر والوں کو پیسے تو نہیں بھیج رہی، یا خدا نخواستہ اس کی زندگی میں کوئی اور تو نہیں آ گیا جس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے وہ یہ سب کر رہی ہے۔ یہ خیال آتے ہی عمر کے بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا۔ جب سائرہ اس کی دلہن بن کر آئی تھی تو اس کے چہرے کی معصومیت نے عمر کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، لیکن وقت اور حالات نے اس معصومیت پر سوالیہ نشان لگا دیے تھے۔ پردیس کی تنہائی انسان کو ویسے ہی نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہے، اور ایسے میں جب گھر سے روزانہ کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے کی خبریں آئے تو انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ عمر بھی اسی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید اندھیرے میں نہیں رہے گا، اور نہ ہی فون پر ہونے والی تو تڑاک سے مسئلہ حل کرے گا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا سوچا، جو شاید رشتوں کے تقدس کے منافی تھا، مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اپنے شہر میں موجود اپنے ایک پرانے جگری دوست کو فون ملایا جو حفاظتی آلات کا کام کرتا تھا۔ عمر نے اسے سختی سے تاکید کی کہ معاملہ گھر کی عزت کا ہے، اس لیے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ منصوبہ یہ بنایا گیا کہ وہ دوست گھر میں موجود تاروں کے نظام کو ٹھیک کرنے کے بہانے گھر جائے گا، اور اسی دوران لاؤنج اور مرکزی کمرے میں ایسے خفیہ آنکھ نصب کر دے گا جو کسی کو نظر نہ آئے، مگر اس کی رسائی عمر کے موبائل تک ہو۔ عمر کا دل اس وقت کسی مجرم کی طرح دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے ہی گھر کی جاسوسی کرنے جا رہا تھا، اپنی ہی شریک حیات پر پہرا بٹھا رہا تھا، مگر اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ سچ جاننا چاہتا تھا، چاہے وہ سچ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح جب پاکستان میں سورج نکلا تو گھر کا ماحول ویسے ہی کشیدہ تھا۔ ساس سائرہ سے بات نہیں کر رہی تھی، اور سائرہ مجرموں کی طرح سر جھکائے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ وہ اپنا دفاع کرے، وہ چیخ چیخ کر بتا دے کہ چور کون ہے، مگر پھر اسے اپنی نند اور دیور کا چہرہ یاد آ جاتا، اور خاندان کی وہ عزت یاد آ جاتی جس کا واسطہ اس کے شوہر نے رخصتی کے وقت لیا تھا۔ وہ ایک عجیب دوراہے پہ کھڑی تھی، جہاں ایک طرف اس کی اپنی عزت تھی اور دوسری طرف اس گھر کا شیرازہ بکھرنے کا خوف تھا۔ جب عمر کا دوست گھر آیا تو ساس نے اسے شک کی نظر سے دیکھا، مگر تاروں کی خرابی کا سن کر اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سائرہ باورچی خانے میں تھی اور ساس اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دوست نے انتہائی مہارت کے ساتھ وہ ننھا آلہ دیوار پر لگی گھڑی کے پیچھے اور الماری کے رخ پر موجود ایک خوبصورت فریم کے اندر چھپا دیا۔ اس دوران اس دوست کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا کہ کہیں سائرہ یا ساس میں سے کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ اگر وہ پکڑا جاتا تو عمر کا بنایا منصوبہ خاک میں مل جاتا۔ لیکن قسمت نے ساتھ دیا اور یہ کام انتہائی صفائی سے ہوا کہ کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہو سکا کہ اب اس گھر کی چار دیواری محفوظ نہیں رہی۔ کام ختم کر کے دوست چلا گیا اور عمر کو پیغام مل گیا کہ آنکھ کھل چکی ہے، اب بس منظر کا انتظار ہے۔ عمر پردیس میں بیٹھا اپنے موبائل کی اسکرین کو گھور رہا تھا، جہاں اب اس کے گھر کا لاؤنج صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ دوپہر کا کھانا لگتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سائرہ نے کچھ نہیں کھایا، وہ بس سب کو روٹی دیتی رہی اور پھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ عمر کے دل میں ایک ٹیس اٹھی کہ شاید وہ غلط کر رہا ہے، شاید اس کی بیوی بھوکی پیاسی ظلم سہ رہی ہے، لیکن پھر خالی الماری کا خیال اسے دوبارہ پتھر بنا دیتا۔
شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور گھر میں معمول کی سرگرمیاں مدھم پڑنے لگی۔ ساس نے زور زور سے دروازے بند کیے اور بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سسر بھی حقہ پی کر سونے لیٹ گیا۔ اب اسکرین پر صرف خالی برآمدہ اور وہ الماری نظر آ رہی تھی جو تمام فساد کی جڑ تھی۔ عمر کی نظریں صرف اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا اور گھر کے مکین اپنی اپنی خواب میں چلے جائیں گے، کیونکہ چوری ہمیشہ رات کے اندھیرے میں ہوتی تھی اور چور وہی ہوتا تھا جو گھر کا بھید جانتا ہو۔ عمر کا دل خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی بیوی واقعی گناہ گار نہ نکلے، اور امید تھی کہ شاید یہ سب کچھ غلط فہمی ہو، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو حقیقت اس کی آنکھیں دیکھنے والی ہیں وہ اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ بھیانک ہوگی۔ دن گزرتا گیا اور شام کا سایہ گہرا ہوتا گیا۔ گھر میں بتیاں بجھنے لگی اور سناٹا چھانے لگا۔ ساحرہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ساس سسر بھی سو گئے۔ عمر کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی اور وہ پلک جھپکانے سے بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی اہم لمحہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک بھی اسے ہتھوڑے کی ضرب لگ رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ کبھی وہ سوچتا کہ آ کر ساحرہ چور نکلی تو وہ اسے طلاق دے دے گا، کبھی سوچتا کہ نہیں، وہ اسے سمجھائے گا، لیکن اگر چور کوئی اور ہوا تو؟ یہ سوال اس کے ذہن کے کسی کونے میں موجود تھا، مگر وہ اسے جھٹک دیتا کیونکہ پورے گھر میں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو رہی تھی، ایک شوہر اپنی بیوی کی وفاداری کا امتحان لے رہا تھا اور ایک بہو اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے سے قاصر تھی۔ یہ رات بہت بھاری تھی، اتنی بھاری کہ اس کا بوجھ عمر کی روح تک محسوس کر رہی تھی۔ ابھی کھیل شروع ہوا تھا اور کھلاڑی اپنی چال چلنے کے لیے تیار تھے۔ عمر کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی جہاں رات کا اندھیرا اب مکمل حکمرانی کر رہا تھا اور کیمرے کی مخصوص روشنی میں سب کچھ بھوتوں کا مسکن لگ رہا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ ہلکا سا ہلا ہے۔ یہ ہوا کا جھونکا نہیں تھا، بلکہ کوئی وجود تھا جو اندھیرے میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ عمر کا سانس رک گیا۔ اس نے موبائل کو آنکھوں کے بالکل قریب کر لیا۔ دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونجنے لگی۔ کیا وہ ساحرہ تھی یا کوئی اور؟ مگر پردے کے پیچھے چھپا اصل کردار ابھی منظر عام پر نہیں آیا تھا، اور یہی وہ سسپینس تھا جو عمر کی رگوں میں خون کی جگہ دوڑ رہا تھا کہ آخر اس گھر کا بھیدی کون ہے جو لنکا ڈھا رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے چند لمحوں میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ اس کا منتظر ہے، اور وہ راز جو ساحرہ نے اپنے آنسوؤں میں چھپا رکھا تھا وہ اب ایک دھماکے کی صورت میں پھٹنے والا ہے۔ رات کا وہ تیسرا پہر تھا جب کائنات پر ایک ایسی پراسرار اور گہری خاموشی طاری تھی جسے صرف کسی بڑے طوفان کی آمد کا پیش خیمہ ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ سات سمندر پار بیٹھے عمر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، اور اس کے اعصاب پر ایک ایسا تناؤ مستلق تھا جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ چھوٹا سا برقی آلہ جس کی اسکرین پر اس وقت اس کے بنے گھر کا اندرونی منظر لرز رہا تھا، اس کے لیے دنیا کا سب سے خوفناک آئینہ بن چکا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کسی ہتھوڑے کی طرح اس کی پسلیوں سے ٹکرا رہی تھی، کیونکہ جسے وہ اپنی زندگی کا سکون اور محافظ سمجھتا تھا آج وہی اس کے شک کے نشانے پر تھا۔ اس نے اپنے گھر کے در و دیوار کی حفاظت کے لیے جو خفیہ آنکھ نصب کی تھی وہ اب اسے کچھ اور ہی دکھائی دینے والی تھی۔ اسکرین پر نظر آنے والا منظر سیاہ و سفید تھا جس میں رات کی تاریکی نے ہر چیز کو
ایک دھندلے سائے میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن عمر کی نظریں اس الماری پر جمی ہوئی تھی جو گزشتہ کہیں وہاں سے فساد کی جڑ بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ الماری تھی جہاں سے کبھی زیور غائب ہوتا تو کبھی وہ رقم جو خون و پسینہ ایک کر کے اپنے بوڑھے والدین اور بیوی کے آرام کے لیے بھیجتا تھا۔ ہر وہ الزام سائرہ پر لگتا اور ہر بار وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے قسمیں کھاتی کہ اس نے کچھ نہیں لیا، مگر عمر کا اعتبار اب ڈگمگا چکا تھا، اس لیے آج وہ جاگ رہا تھا تاکہ سچ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی جو باہر گلی میں چلنے والے بلب کی وجہ سے کھڑکی کی جالیوں سے چھن کر فرش پر وہ غریب اشکال بن رہی تھی۔ سائرہ بستر پر کروٹ لیے پڑی تھی، شاید وہ سو رہی تھی یا شاید روز روز کے تانوں نے اس کی نیندیں بھی چھین لی تھی۔ عمر اپنی جگہ پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا کہ اچانک اسکرین کے کونے میں کچھ حرکت ہوئی۔ اس کی سانس جیسے حلق میں اٹک گئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا کہ صحن کی طرف کھلنے والا چھوٹا سا دروازہ جو رات کو ہمیشہ بند کیا جاتا تھا وہ آہستگی سے کھلا۔ دروازے کے قبضوں نے کوئی آواز نہ نکالی، گویا آنے والا اس کام میں ماہر تھا یا پھر اس نے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی تھی۔ ایک انسانی سایہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا اور اس نے اپنے سر پر کچھ لپیٹ رکھا تھا جس سے اس کی شناخت ناممکن ہو رہی تھی۔ عمر کا خون کھولنے لگا۔ یہ کون اجنبی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے بیڈ روم تک پہنچ گیا ہے؟ کیا یہ کوئی چور ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ شک کی ایک لہر اس کے دماغ میں گوندی کہ کہیں ماں کا کہنا سچ تو نہیں کہ بہو کہ کسی کے ساتھ معاملات ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی عمر کے ہاتھوں کی گرفت اس آلے پر اتنی سخت ہو گئی کہ اسے لگا جیسے وہ اسے توڑ دے گا۔ وہ سایہ بلی کے پاؤں چلتا ہوا سیدھا اسی الماری کی طرف بڑھا جہاں سارا قیمتی سامان رکھا ہوتا تھا۔ آنے والے کی چال میں ایک عجیب سی عجلت اور گھبراہٹ تھی۔ وہ بار بار مڑ کر سائرہ کی طرف دیکھتا جو ابھی تک بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ سائے نے الماری کے تالے کو چھوا ہی تھا کہ اچانک بستر پر موجود وجود میں حرکت ہوئی۔ عمر کی سانسیں رک گئی کہ اب کیا ہوگا۔ اب یقیناً سائرہ چیخے گی، شور مچائے گی اور گھر والے جاگ جائیں گے۔ لیکن جو منظر اس کے بعد عمر نے دیکھا، اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سائرہ بستر سے اٹھی لیکن اس نے کوئی شور نہیں مچایا۔ اس نے چیخ کر سب کو نہیں بلایا بلکہ وہ خاموشی سے اٹھی اور سیدھی اس سائے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ عمر کا دماغ معاف ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چور اور گھر کی مالکن آمنے سامنے کھڑے ہیں اور کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی۔ مدھم روشنی میں عمر نے دیکھا کہ وہ سایہ سائرہ کے قدموں میں بیٹھنے کے انداز میں جھکا جیسے کوئی منت کر رہا ہو۔ سائرہ نے اسے جھٹکا نہیں دیا، اس نے اسے دھکا دے کر باہر نہیں نکالا بلکہ اس نے الماری خود کھولی اور اس میں سے کچھ نکال کر اس سائے کے حوالے کر دیا۔ عمر کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا سب سے بڑا ڈر حقیقت کا روپ دھار رہا تھا۔ اس کی اپنی بیوی جسے وہ پاکیزہ سمجھتا تھا اپنے ہاتھوں سے گھر کی دولت لٹا رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ اس کا کوئی پرانا آشنا ہے جسے وہ پال رہی ہے۔ غصے کی ایک ایسی شدید لہر اٹھی کہ عمر کا جی چاہا کہ وہ چیخ کر سائرہ کو پکارے، مگر وہ ہزاروں میل دور تھا، بے بس تھا، لاچار تھا۔ وہ بس دیکھ سکتا تھا اور جل سکتا تھا۔ وہ سایہ چیزیں لے کر تیزی سے مڑا اور کھڑکی کی طرف لپکا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر سائرہ کی طرف دیکھا اور ہاتھ ہلایا جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو یا شاید معافی مانگ رہا ہو۔ سائرہ وہیں بت بنی کھڑی رہی یہاں تک کہ وہ سایہ کھڑکی پھاند کر باہر غائب ہو گیا۔ کمرے میں دوبارہ وہی ہولناک خاموشی چھا گئی، مگر سات سمندر پار
عمر کے اندر ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ اس کے کانوں میں اپنی ماں کے الفاظ گونجنے لگے کہ یہ عورت تیرا گھر اجاڑ دے گی۔ آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ چوری کرنے والا کوئی باہر کا نہیں تھا، بلکہ چور کو شے دینے والی خود اس کی بیوی تھی۔ مگر ایک بات عمر کو اب بھی کھٹک رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ سایہ کون تھا۔ اس کا چہرہ عمر کو نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ کیمرے کا زاویہ ایسا تھا کہ سائرہ کی پیٹھ اور اس کا جھکا ہوا سر ہی دکھائی دیا۔ مگر سائرہ کے اطمینان اور خاموشی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس آنے والے کو نہ صرف جانتی تھی بلکہ اس کی مدد بھی کر رہی تھی۔ عمر نے کانپتے ہاتھوں سے وہ منظر بند کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی انگلیوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ مزید دیکھنا چاہتا تھا کہ اب سائرہ کیا کرے گی۔ سائرہ الماری بند کر کے وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ اس کے کندھے ہل رہے تھے جیسے وہ شدید گریہ کر رہی ہو۔ عمر کو اس کے رونے پر ترس نہیں آیا، بلکہ اسے لگا یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں جو وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے بہا رہی ہے۔ عمر کے ذہن میں ماضی کی فلم چلنے لگی کہ کیسے اس نے ماں باپ کے خلاف جا کر سائرہ سے پسند کی شادی کی تھی، کیسے اس نے سب کو یقین دلایا تھا کہ یہ لڑکی گھر کو جوڑ کر رکھے گی، مگر آج وہ لڑکی گھر کی جڑیں کھوکھلی کر رہی تھی۔ اسے اپنی پسند پر افسوس ہونے لگا، اسے اپنی محبت پر گھن آنے لگی۔ اس نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی وہ گھر فون کرے گا اور سب کو بتا دے گا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ وہ ویڈیو ثبوت کے طور پر سب کو دکھائے گا اور سائرہ کو گھر سے نکال دے گا۔ یہی وہ خیالات تھے جو اس کے دماغ میں ابل رہے تھے کہ اچانک اسکرین پر دوبارہ حرکت ہوئی۔ عمر چونک گیا۔ کیا وہ سایہ واپس آ گیا ہے؟ کیا اس کی ہوس ابھی پوری نہیں ہوئی؟ اس نے دیکھا کہ کھڑکی سے وہی سایہ دوبارہ اندر کو کودا ہے، مگر اس بار اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ سائرہ جو ابھی تک زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، اسے دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ سایہ اس کے قریب آیا اور اس بار وہ سائرہ کے قدموں میں گر گیا۔ روشنی کا زاویہ کچھ ایسا تھا کہ عمر کو اب کچھ دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ شخص سائرہ کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کا جسم مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، جیسے اسے کسی چیز کی شدید طلب ہو۔ سائرہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ عمر غور سے اسکرین کے قریب ہوا۔ اس کا دل ایک عجیب سے خوف سے دھڑکنے لگا۔ یہ حرکات، یہ جسامت، یہ کپڑے، یہ سب کچھ اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ یہ کوئی اجنبی نہیں تھا، یہ کوئی عاشق نہیں تھا، یہ تو کوئی اپنا تھا، یہ تو کوئی گھر کا بھیدی تھا۔ عمر کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں جب اس لڑکے نے اپنا سر اٹھایا اور کیمرے کی خفیہ آنکھ پر ہلکی سی روشنی پڑی۔ وہ چہرہ دھندلا تھا، مگر عمر کے لیے وہ دھندلاہٹ بھی کافی تھی، کیونکہ وہ چہرہ اس کے اپنے خون کا تھا۔ وہ چہرہ اس کے اپنے چھوٹے بھائی علی کا تھا۔ علی جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، علی جو ماں باپ کا لاڈلا تھا، علی جسے عمر اپنے بیٹے کی طرح چاہتا تھا۔ عمر کا دماغ چکرا گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ علی ہے۔ علی تو پڑھائی میں مصروف ہوتا ہے، علی تو تہجد گزار ماں کا بیٹا ہے۔ وہ یہاں آدھی رات کو بھابھی کے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ اور اس کی حالت ایسی کیوں ہے جسے وہ نشے میں ہو؟ عمر کو یاد آیا کہ پچھلے کچھ عرصے سے علی نے گھر والوں سے ملنا جلنا کم کر دیا تھا۔ وہ اکثر کمرے میں بند رہتا تھا اور پیسے بھی زیادہ مانگنے لگا تھا۔ ماں کہتی تھی کہ پڑھائی کا خرچہ بڑھ گیا ہے، مگر اب حقیقت کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ علی بھابھی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہا تھا، اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی، اور وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائرہ کی چادر کا کونا پکڑ کر کچھ مانگ رہا تھا۔ سائرہ نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب اور کچھ نہیں ہے، مگر علی نے
اس کے پاؤں نہیں چھوڑے۔ وہ اپنا سر زمین پر مارنے لگا۔ سائرہ ڈر گئی کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ اس نے جلدی سے اپنی کلائی سے سونے کی وہ آخری چوڑی اتاری جو اس کی ماں کی نشانی تھی اور علی کے ہاتھ میں تھما دی۔ علی نے چوڑی جھپٹ لی جیسے بھوکا کتے نے ہڈی چھینی ہو، اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے دوبارہ کھڑکی کی طرف بھاگا۔ سائرہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے ڈھے گئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور اس کی آنکھوں میں جو بے بسی تھی وہ اب عمر کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ بے بسی کسی مجرم کی نہیں تھی، یہ بے بسی ایک ایسی عورت کی تھی جو دو باتوں کے درمیان پس رہی تھی۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا جس کا اعتبار وہ کھو رہی تھی، اور دوسری طرف اس کا دیور تھا جس کی عزت بچانے کے لیے وہ قربانی کا بکرا بنی ہوئی تھی۔ عمر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر منو بوجھ رکھ دیا ہو۔ اسے اپنی سوچ پر گھن آنے لگی، اسے اپنے شک پر شرمندگی ہونے لگی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سائرہ لٹیری ہے مگر وہ تو لٹ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ گھر اجاڑ رہی ہے مگر وہ تو گھر کی عزت کو نیلام ہونے سے بچا رہی تھی۔ علی جسے پورا گھر شریف اور نیک سمجھتا تھا، وہ نشے کے دلدل میں اس قدر دھنس چکا تھا کہ اسے اپنی بھابھی کے زیور اور بھائی کی کمائی چراتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی، اور سائرہ نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر رہا تھا تاکہ بوڑھے ماں باپ کا دل نہ ٹوٹے، تاکہ خاندان میں علی کی بدنامی نہ ہو۔ عمر کا سر چکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر بستر پر گر گیا۔ وہ خود کو کوسنے لگا کہ اس نے کیوں سائرہ پر شک کیا، اس نے کیوں اس معصوم پر اتنا ظلم ہونے دیا۔ وہ وہاں اکیلی اس عذاب کو سہ رہی تھی، روزانہ ساس سسر کی جھڑکیاں سنتی تھی، چور کہلواتی تھی، مگر زبان سے اف تک نہ کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس دن اس نے سچ بول دیا اس دن اس گھر میں قیامت آ جائے گی۔ اس دن ماں کا باندھ ٹوٹ جائے گا، باپ کا سر جھک جائے گا۔ عمر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آنسو پچھتاوے کے تھے، یہ آنسو سائرہ کی عظمت کے اعتراف کے تھے۔ اس نے دوبارہ موبائل فون اٹھایا۔ سائرہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، تنہا، ویران اور اداس۔ عمر کا دل چاہا کہ وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے اور اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگے، اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے اور اسے بتائے کہ تم چور نہیں ہو، تم تو اس گھر کی سب سے بڑی محافظ ہو۔ مگر فاصلہ بہت زیادہ تھا اور وقت بہت کم۔ عمر جانتا تھا کہ اب اسے خاموش نہیں رہنا، اب اسے اس ڈرامے کا اختتام کرنا ہے، مگر سلیقے سے، تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ لیکن اس کے دل میں علی کے لیے شدید غصہ بھی تھا کہ اس نے اپنی بھابھی کو اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل کیا ہوگا جب وہ یہ فوٹیج سب کو دکھائے گا، یا شاید وہ فوٹیج نہیں دکھائے گا بلکہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا۔ رات بیت رہی تھی مگر عمر کے لیے یہ رات زندگی کی سب سے لمبی اور سیاہ رات بن چکی تھی، جس نے اس کی آنکھوں سے وہ پٹی ہٹا دی تھی جو سماج اور غلط فہمیوں نے باندھ رکھی تھی۔ راز فاش ہو چکا تھا مگر صرف عمر پر، ابھی گھر والوں پر یہ حقیقت کھلنا باقی تھی، اور یہ انکشاف ایک نیا امتحان لانے والا تھا۔ عمر کے کمرے میں پھیلی ہوئی رات کی سیاہی اب اس کے دل کی ویرانی کے سامنے مانند پڑ چکی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں تک بے حس و حرکت بیٹھا رہا اور اس کے نگاہوں کے سامنے بار بار وہی منظر گھومتا رہا جس میں اس کا اپنا چھوٹا بھائی اس کے بیوی کے قدموں میں گر کر اپنی رگوں میں دوڑنے والے زہر کے لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ اس انکشاف نے عمر کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ یہ صرف چوری کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ اس اعتماد کے قتل کا معاملہ تھا جو اس نے اپنے بھائی پر کیا تھا، اور یہ اس ظلم کی داستان تھی جو اس کی بیوی خاموشی سے سہ رہی تھی۔
عمر نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید خاموشی گناہ ہوگی، لہٰذا اس نے فوراً اپنے اسی دوست سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ وہ رات کی اس ویڈیو کا وہ مخصوص حصہ محفوظ کر کے اسے بھیج دے جس میں علی کا چہرہ اور سائرہ کی مجبوری صاف دکھائی دے رہی ہو۔ دوست نے بغیر کوئی سوال کی حکم کی تعمیل کی اور چند ہی منٹوں میں وہ تباہ کن سچائی عمر کے موبائل میں محفوظ ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ سب سے کٹھن تھا، یعنی اپنے بوڑھے والدین کو یہ بتانا کہ ان کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی اور ان کا وہ لاڈلا جسے وہ اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، وہ دراصل اس گھر کے سکون کو نگلنے والا اژدھا بن چکا ہے۔ عمر نے فجر کی اذانوں کا انتظار کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی وہ وقت ہے جب اس کے والد مسجد سے واپس آ کر صحن میں بیٹھتے ہیں اور ماں تسبیح پڑھتی ہیں۔ ساس سمندر پار بیٹھے بیٹے نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے باپ کا نمبر ملایا اور دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی۔ ہر گزرتے لمحے کا ساتھ عمر کا دل ڈوب رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ایک بات اس گھر میں قیامت برپا کر دے گی۔ فون اٹھاتے ہی باپ کی شفقت بھری آواز آئی تو عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ بابا میں نے چور پکڑ لیا ہے۔ باپ یہ بات سن کر چونک گیا اور فوراً اماں کو آواز دی کہ سنو، عمر نے چور کا پتہ لگا لیا ہے۔ ماں دوڑی ہوئی آئی اور خوشی سے بولی کہ میرا بیٹا جیتا رہے، میں نہ کہتی تھی کہ اسی کلموہی سائرہ کے کرتوت ہے۔ اب جلدی سے بتا تاکہ میں اسے گھر سے دھکے دے کر نکالوں۔ ماں کے یہ الفاظ عمر کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے اور اس نے گلوگر لہجے میں کہا کہ اماں، سائرہ بے قصور ہے اور چور وہ ہے جس پر آپ اپنی جان چھڑکتی ہیں۔ ماں نے غصے سے کہا کہ تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ پردیس جا کر کون ہے وہ جس نے میری بہو کو بے گناہ ثابت کر دیا؟ عمر نے مزید بحث کرنے کی بجائے کہا کہ میں آپ کے موبائل پر ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں، اسے ابھی اور اسی وقت سب کے سامنے چلائیں اور علی کو بھی وہیں بلائیں۔ باپ نے حیرت سے فون بند کیا اور عمر کے بھیجے ہوئے پیغام کا انتظار کرنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں ویڈیو آ گئی۔ باپ نے کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو چلائی تو چھوٹی سی اسکرین پر رات کا وہ منظر چلنے لگا جس میں ایک سایہ سائرہ کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ماں فخریہ انداز میں بولی کہ دیکھ لو، میں نہ کہتی تھی کہ کوئی غیر مرد آتا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے جب کیمرے کی آنکھ نے علی کا چہرہ دکھایا تو ماں کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ وہیں صحن میں گر گئی۔ باپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ وہ لڑکا جو سائرہ کے پاؤں میں لوٹ رہا تھا، نشے کے لیے گڑ گڑا رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں، ان کا اپنا علی تھا۔ ویڈیو میں علی کی آواز صاف آ رہی تھی کہ بھابھی خدا کے لیے مجھے پیسے دے دیں ورنہ میں مر جاؤں گا، اور سائرہ روتے ہوئے اپنی آخری چوڑی اسے دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر باپ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا اور وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سائرہ تو باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ شور سن کر باہر آئی تو دیکھا کہ ساس بے ہوش پڑی ہے اور سسر دیوار سے ٹیک لگائے رو رہے ہیں۔ وہ گھبرا گئی اور سمجھی کہ شاید عمر نے اسے طلاق دے دی ہے، لیکن تبھی سسر نے سر اٹھا کر سائرہ کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ نفرت نہیں تھی جو کل تک تھی، بلکہ اب وہاں شرمندگی اور پچھتاوے کے سمندر موجزن تھے۔ اسی آسنا میں علی بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی حالت غیر تھی اور وہ نشے کے ٹوٹنے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ باپ نے جیسے ہی علی کو دیکھا تو ان کے اندر کا غصہ لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور علی کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا جس کی گونج پورے گھر میں سنائی دی۔ باپ نے چیخ کر کہا کہ ہم نے تجھے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا،
اور تو نے ہمارے بڑھاپے کی عزت خاک میں ملا دی۔ تو اپنی بھابھی کے زیور چراتا رہا اور ہم اس معصوم بچی پر ظلم کرتے رہے۔ تجھے شرم نہیں آئی اپنی ماں جیسی بھابھی کے پاؤں میں گرتے ہوئے؟ علی مار کے ڈر سے پیچھے ہٹا اور دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر ماں بھی ہوش میں آ چکی تھی اور وہ سینہ کوٹ کوٹ کے رو رہی تھی کہ ہائے میری قسمت، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی؟ میں نے کس سانپ کو دودھ پلایا جس نے میرا ہی گھر ڈس لیا؟ سائرہ خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں علی کے لیے نفرت نہیں تھی بلکہ ترس تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نشہ انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ عمر نے دوبارہ فون کیا اور باپ نے اسپیکر کھول دیا۔ عمر کی آواز میں درد تھا۔ اس نے کہا کہ بابا، آپ لوگ سائرہ کو کوستے رہے، اسے چور کہتے رہے، مگر وہ آپ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگاتی رہی۔ اس نے اپنے زیور بیچ دی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ کا بیٹا نشئی بن چکا ہے۔ اس نے اپنا پیٹ کاٹا تاکہ گھر کا راشن آئے اور علی کی ضرورتیں پوری ہوں، اور بدلے میں ہم نے اسے کیا دیا؟ صرف تانے اور ذلت۔ آج مجھے اپنی بیوی پر فخر ہے اور اپنے آپ پر شرمندگی کہ میں نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی۔ عمر کی باتیں سن کر سانس لڑکھڑاتے قدموں سے سائرہ کی طرف بڑھی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی کہ بیٹی مجھے معاف کر دے، میں اندھی ہو گئی تھی، ممتا نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، میں نے تجھ پر بہت ظلم کیے ہیں، مجھے معاف کر دے ورنہ میری آخرت خراب ہو جائے گی۔ سائرہ نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کو گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی کہ اماں، آپ میری ماں ہیں اور مائیں معافی نہیں مانگتی۔ میں نے جو کچھ کیا وہ صرف اس گھر کو بکھرنے سے بچانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس دن آپ کو علی کی حقیقت پتہ چل جائے گی آپ جیتے جی مر جائیں گی۔ اس جذباتی منظر نے وہاں موجود ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا تھا، لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ علی ابھی بھی نشے کی طلب میں تڑپ رہا تھا اور اسے علاج کی ضرورت تھی۔ باپ نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب اس گھر کو میں مزید کوئی بات نہیں چھپائی جائے گی۔ انہوں نے علی کو بازوؤں سے پکڑا اور کہا کہ اب تیری جگہ گھر میں نہیں بلکہ اصلاحی مرکز میں ہے۔ جب تک تو انسان نہیں بن جاتا اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرے گا۔ علی روتا رہا، منتیں کرتا رہا، مگر آج باپ کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اسی شام علی کو شہر کے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا جہاں نشے کے عادی افراد کا علاج ہوتا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی تھی، مگر یہ ویرانی اس گھٹن سے بہتر تھی جو جھوٹ اور شک کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور حالات آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگے۔ ساس اب سائرہ کو اپنی بیٹیوں سے زیادہ چاہتی تھی اور سسر ہر بات میں سائرہ سے مشورہ کرتے تھے۔ عمر بھی اپنی چھٹیاں لے کر پاکستان آ گیا تھا اور اس نے سائرہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اس نے سائرہ کو وہ تمام زیورات دوبارہ بنوا کر دیے جو اس نے علی کی وجہ سے گنوا دیے تھے، مگر سائرہ کے لیے زیورات سے زیادہ عزت اہم تھی جو اب اسے اس گھر میں حاصل تھی۔ علی کا علاج لمبا اور تکلیف دہ تھا، مگر سائرہ اور عمر نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ باقاعدگی سے اس کی خبر گیری کرتے اور اسے حوصلہ دیتے۔ وہ اس دلدل سے نکل سکتا ہے۔ کئی مہینوں کی ریاضت کے بعد علی واپس جب گھر آیا تو وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کا رنگ صاف ہو چکا تھا اور آنکھوں میں پچھتاوے کی نمی تھی۔ اس نے سب سے پہلے سائرہ کے قدم چھوئے اور معافی مانگی۔ سائرہ نے اسے اٹھایا اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بھولی ہوئی صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ تم ہمارے بھائی ہو اور ہمیشہ رہو گے۔
وقت کا پہیہ چلتا رہا اور اس گھر کے آنگن میں دوبارہ خوشیوں کے پھول کھل اٹھے، مگر اس پورے واقعے نے سب کو ایک ایسا سبق دیا تھا جو نسلوں تک یاد رہنا تھا، اور وہ سبق یہ تھا کہ اولاد کی اندھی محبت میں کبھی کبھی ہم انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کی بیٹیوں کا ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بھی کسی کی اولاد ہوتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور دوسروں کی خوبیوں کو بھی عیب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو ہنستے بستے گھروں کو ویران کر دیتی ہے، اور صبر ایک ایسی طاقت ہے جو پتھر دلوں کو بھی موم کر دیتی ہے۔ سائرہ کا صبر اور قربانی رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ اس نے نہ صرف اپنا گھر بچایا بلکہ ایک بھٹکی ہوئی روح کو بھی سیدھے راستے پر لے آئی تھی۔ آج جب بھی اس گھر کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ سائرہ کی مثال دیتے ہیں کہ بہو ہو تو ایسی جس نے اپنے کردار کی پختگی سے طوفانوں کا رخ موڑ دیا اور ثابت کر دیا کہ سچائی کو چھپایا تو جا سکتا ہے مگر شکست نہیں دی جا سکتی، اور یہ کہ رشتوں کی اور اعتماد کے دھاگے سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر یہ دھاگا ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ مقافات عمل کی چکی بہت باریک پسنے والی ہے۔ جو لوگ دوسروں پر بے جا تہمت لگاتے ہیں، قدرت انہیں اسی طرح رسوا کرتی ہے جیسے اس کہانی میں حقیقت کھلی، اور جو لوگ صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں، اللہ انہیں ایسی سرخروئی عطا کرتا ہے جو دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ گھر کی وہ الماری جو کبھی فساد کی جڑ تھی اب بھی وہی موجود تھی، مگر اب اس میں صرف سامان نہیں بلکہ عبرت کی داستان بھی محفوظ تھی، جو آنے والے ہر شخص کو یہ خاموش پیغام دیتی تھی کہ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے، اور یہ کہ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی گواہی بن جاتی ہے۔ اس واقعے نے صرف اس گھر کی کایا ہی نہیں پلٹی تھی بلکہ آس پڑوس میں بھی ایک ایسی مثال قائم کر دی تھی کہ جو لوگ کل تک سائرہ پر باتیں بناتے تھے اور اس کی ساس کی باتوں میں آ کر اسے برا بھلا کہتے تھے، آج وہی لوگ شرمندگی سے نظریں چرانے لگے تھے۔ عمر کے والدین نے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے صرف معافی پر اتفاق نہیں کیا بلکہ انہوں نے گھر کا انتظام مکمل طور پر سائرہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ان کی طرف سے اس بات کا اعتراف تھا کہ جس عورت نے بدترین حالات میں بھی گھر کی عزت کا سودا نہیں کیا وہی اس گھر کی اصلی وارث ہو سکتی ہیں۔ سائرہ نے بھی اپنی ساس کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ جیت گئی ہیں اور وہ ہار گئی ہیں، بلکہ اس نے اپنی خدمت اور محبت سے ان کے دل میں ایسا مقام بنا لیا کہ وہ اب ہر محفل میں اپنی بہو کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی۔ علی کی صحتیابی کے بعد اسے دوبارہ تعلیم کی طرف راغب کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ نشے نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا تھا، لیکن سائرہ نے ایک استاد کی طرح اس کی رہنمائی کی اور عمر نے ایک باپ کی طرح اس کی سرپرستی کی۔ دھیرے دھیرے علی اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹنے لگا اور اس نے یونیورسٹی میں دوبارہ داخلہ لے لیا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اگر بھابھی اس گھر میں میری پردہ پوشی نہ کرتی اور مجھے گھر والوں کے سامنے رسوا کر دیتی تو شاید میں انتقام کی آگ میں مزید بگڑ جاتا، لیکن ان کے صبر اور قربانی نے مجھے اندر سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ عمر کا رشتہ سائرہ کے ساتھ مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں ہوتی بلکہ اصل خوبصورتی کردار کی ہوتی ہے، جو مشکل ترین حالات میں بھی نہیں ڈگمگاتی۔ اس نے عہد کیا کہ اب وہ کبھی کسی کی سنی سنائی باتوں پر اپنے شریک حیات پر شک نہیں کرے گا، کیونکہ شک وہ دیمک ہے جو محبت کے تناور درخت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی ظاہری
حالت دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آنکھیں دیکھا بھی دھوکا ہو سکتا ہے، اور یہ کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ سائرہ نے جس صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا وہ آج کے دور میں نایاب ہے، جہاں ذرا سی بات پر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں اس نے اپنے کردار کی مضبوطی سے ایک بکھرتے ہوئے گھر کو جنت بنا دیا۔ یہ کہانی ہر اس ساس کے لیے بھی ایک سبق ہے جو اپنی بہو کو غیر سمجھتی ہیں، اور ہر ایک شوہر کے لیے نصیحت ہے جو کانوں کا کچا ہوتا ہے۔ سچائی کا سورج دیر سے صحیح مگر نکلتا ضرور ہے، اور جب نکلتا ہے تو جھوٹ کے سارے سائے مٹا دیتا ہے۔ آج اس گھر کے آنگن میں وہی پرانی رونقیں بحال ہو چکی ہیں، مگر اب وہاں شک کی کوئی جگہ نہیں، بلکہ اعتماد اور محبت کی حکمرانی ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشال راہ بنی رہے گی۔